26 ईमान का दर्जा पंजम। रूमियों 12 बाब 3 आयत। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। ज़बूर 37:4 आयत। खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, कोरिया और पूरी दुनिया में 4500 कलीसियाओं की शाखों बशमूल मुत्तहिदा रियासत हाय अमरीका, इंग्लैंड, कनाडा, होंडुरस, पेरू, बोलिविया, एल साल्वाडोर, अर्जेंटाइन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, नेदरलैंड, चीन, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, मिस्र, इसराइल, केन्या, युगांडा, अवामी जमहूरिया कॉन्गो, बुरुंडी, रवांडा, तंजानिया, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, जनूबी अफ्रीका, बोट्सवाना, कोट डी आइवरी, मकामी मुकद्दस कलीसियाओं की शाखों के अराकीन और वो जो पूरी दुनिया में इंटरनेट और टेलीविजन की खिदमत मुलाहिजा करते हैं। कुछ लोग फ्याज दिल होते हैं और दूसरों को इनामात देने में खुश होते हैं। अगर उन्हें मालूम हो कि किसी की कोई जरूरत है तो उनका दिल भर आता है, या अगर वो कहीं से भी कोई चीज हासिल करें तो सोचते हैं कि मैं ये किसको दूं कि वो खुश हो सके। वो अपने पास रखने की बजाय दूसरों को देना पसंद करते हैं। जब वो किसी को एक चीज दे सकते हैं तो वो 2, 3 या इससे ज्यादा चीजें भी दे सकते हैं। हमारा खुदा बाप बहुत फ्याज है और किसी की निस्बत भी दूसरों को ज्यादा देना चाहता है। ये हम उस वक्त देख सकते हैं जब उसने सुलेमान को बरकत दी। जब सुलेमान ने सारे दिल के साथ 1000 कुर्बानियां गुजरानी तो खुदा ने खुशी से कबूल की। सुलेमान पर जाहिर हुआ और कहा, जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने जो मांगा वो सेहत, शोहरत और इज्जत नहीं बल्कि हिकमत थी। ये सिर्फ उसकी अपनी जात के लिए नहीं बल्कि उन बेशुमार लोगों पर अच्छी हुक्मरानी करने के वास्ते थी जो उसकी राया थी और अमन के साथ हुकूमत करने के लिए थी। खुदा सुलेमान की दरख्वास्त पर बहुत खुश था। पहला सलातीन 3 बाब 12 से 13 आयत में यूं मरकूम है, सो देख मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया, मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बर्पा होगा। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानद ना होगा। खुदा ने सुलेमान की मांग के मुताबिक उसे हिकमत दी और तारीख में यह बेमिसाल थी। इसके अलावा खुदा ने उसे वो चीजें भी दे दी जो उसने नहीं मांगी थी। लिहाजा सुलेमान ने अपने दौर के बादशाहों में बड़ी इज्जत और शोहरत का लुत्फ उठाया। दुनिया में अजीम तरीन हिकमत पाना और बहुत बड़ी इज्जत और शोहरत के मजे लेना किस कदर बड़ी बात है। लेकिन इस पैगाम को सुनते हुए मैं फर्ज करता हूं कि आप ये नहीं सोचेंगे, जब हम हिकमत मांगते हैं तो खुदा बड़ा खुश होता है। हिकमत मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि खुदा के सामने हिकमत मांगने में सुलेमान का दिल अच्छा था। जबकि वो 1000 कुर्बानियों से खुदा को पहले ही खुश कर चुका था। अगर वो कोई बुरी चीज भी मांगता तो खुदा उसे दे देता। ये उसके लिए मौका था कि जो चाहता मांगता, लेकिन उसने अपनी ख्वाहिश को मद्देनजर नहीं रखा। उसने बड़ी समझदारी के साथ जवाब दिया और एक बादशाह की हैसियत से अपनी राया की निगहबानी को सामने रखा। इस वजह से खुदा खुश हुआ। उस वक्त सुलेमान भी पाक नहीं था, लेकिन उसके अच्छे जवाब ने खुदा को खुश कर दिया
اور خدا نے اسے ناقابل یقین حد تک مستقل برکات سے نواز دیا۔ اسی طرح ہمارا خدا باپ بڑا فراخ دل اور رحم دل ہے، اور جب آپ ایک چیز مانگتے ہیں تو وہ ہمیشہ 10 یا 100 گنا بھی دینے کی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جنہیں برکات حاصل کرنے اور قائم رکھنے کے لیے برتن تیار کرنے ہیں، ہمیں خدا کو اچھے دلوں اور ہر چیز میں خدا کی مرضی کے ساتھ خوش کرنا چاہیے۔ اس پیغام کے ذریعے میں خداوند کے نام میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کی مستقل برکات حاصل کریں گے کہ وہ کہے، مانگ میں تجھے کیا دوں۔ ناظرین و سامعین، یہ ایمان کا اندازہ کا 26واں پیغام ہے، اور میں آپ کے ساتھ کامل روحانی آدمیوں کو ملی ہوئی خدا کی برکات کے بارے میں بات کروں گا جو ایمان کے درجہ پنجم میں جا چکے ہیں۔ اس میں جانے سے قبل آئیں ہم ایمان کے ہر درجہ پر جلدی سے نظر ثانی کر لیں۔ جب آپ انجیل سنتے، اس پر ایمان لاتے اور روح القدس پاتے ہیں تو آپ ایمان کے پہلے درجہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس نجات کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو مزید سیکھتے اور عمل میں لاتے ہیں تو آپ ایمان کے دوسرے درجہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ مسیحی زندگی شروع کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ خدا کا دل اور اس کی مرضی کیا ہے جو آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ جینے کے لیے جاننی ہے۔ جب آپ خدا کے سچے کلام کو سنتے ہیں اور خدا کی مرضی کو سمجھتے ہیں تو آپ خدا کی مرضی سے رہنے اور اسے پورا کرنے کی رضامندی رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے، کیونکہ آپ اپنے دل سے خدا پر ایمان رکھتے اور جانتے ہیں تو آپ اس کے کلام کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ فرمانبرداری کرتے ہیں اور کچھ کی نہیں کرتے۔ اگرچہ آپ فرمانبرداری کرتے ہیں، آپ فرمانبرداری کرنے میں دباؤ اور مشکل محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے درجہ دوم کے متعلق ہے۔ لیکن وہ جو ایمان کے درجہ اول پر ہیں، سارے یہ محسوس نہیں کرتے۔ مجھے دیکھ لیں، جس دن سے میں نے بیداری کی پہلی جنگ میں شرکت کی، خدا کی مرضی کے بارے سیکھا اور خدا کو قبول کیا، میں نے بغیر کوئی دباؤ اور مشکل محسوس کیے ایک مسیحی زندگی گزاری ہے۔ میں ہمیشہ خوش اور شکر گزار رہتا ہوں اور خدا کی پرستش اور دعا اور اس کے کلام کو پڑھنے پر ڈٹا ہوا ہوں۔ خیر، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر ایمان کے درجہ دوم کے لوگوں کو خدا کے کلام کی فرما برداری میں مشکل اور ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان بڑھتا اور پختہ ہوتا ہے تو آپ ایمان کے درجہ سوئم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ خدا کے کلام پر قائم رہنے کی کچھ قوت پا چکے ہیں۔ آپ مشکل اور دباؤ محسوس کیے بغیر اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ آپ فطری طور پر ایک عادت کی طرح کلام مقدس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ایمان کی پائیدار حالت ہے۔ آپ کلام کے مطابق عمل کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے، اور اگر آپ اپنے دل میں سے موروثی گنہگار فطرت کو بھی نکال دیتے ہیں تو آپ ایمان کے درجہ 4 میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ آپ پاک، مخصوص اور خدا کے سچے فرزند بن چکے ہیں۔ دراصل ایمان کے اول اور دوم درجات جسمانی ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ درجات مسیحی زندگی کی بنیاد ڈالنے کے لیے ہیں۔ آپ روحانی مسیحی زندگی کی بنیاد صرف درجہ سوئم کے ایمان پر ڈالیں۔ آپ کو واضح طور پر یہ شناخت کرنے کے لائق ہونا چاہیے کہ آپ ایمان کے کس درجہ پر ہیں۔ ایمان کے درجہ دوم میں آپ سن اور جان چکے ہیں کہ آپ کو پورا سبت ماننا اور پوری ہدایت یقین دینا ہے، لیکن بعض اوقات آپ سبت پر قائم نہیں رہتے۔ آپ پورا سال بڑے اچھے طریقے سے اس پر قائم رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خاندان میں اتوار کے روز کسی کی شادی آ جائے تو اس وقت آپ سبت کو چھوڑ کر شادی کی تقریب میں جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس وقت آپ عبادتی خدمت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایمان کا درجہ دوم ہے۔
بے شک آپ نے سارا سال سبت کا دھیان رکھا ہے، اگر آپ نے ایک بار سبت کی خلاف ورزی کر دی تو آپ نے خدا کے خلاف گناہ کی دیوار کو اونچا کر دیا، اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کامل ایمان نہیں رکھتے۔ بس اس کا مطلب ہوا کہ آپ ایمان کے درجہ دوئم پر ہیں، آپ پوری دہشکی بھی دیتے ہیں، لیکن اگر آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو پہلے آپ اسے خرچ کر لیتے ہیں اور بعد میں ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ایمان کا درجہ دوئم ہے۔ ایمان کے درجہ سوئم میں آپ سبت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، آپ اپنی پوری دہشکی بھی ادا کریں گے۔ کیوں؟ یہ ایمان اور برکات ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ ایمان کے درجہ چہارم پر ہیں، لیکن اگر یوں ہی ایک بار سبت کو توڑ دیا یا مناسب وقت پر دہشکی نہ دے سکے تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ ابھی تک ایمان کے درجہ دوئم پر ہی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی جسمانی کام کر لیا جو موت تک لے جاتا ہے، آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ ایمان کے درجہ اول پر ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درجہ دوئم والے بھی یہ کام کر لیں، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب درجہ سوئم یا چہارم کی امیدوار جسمانی کام کریں جو ایمان کے درجہ دوئم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت خدا آپ کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے گا۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کا ذکر عبرانیوں کے ابواب 6 اور 10 میں کیا گیا ہے، جن کا معاف ہونا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ یہ ابواب پڑھیں تو آپ سمجھ آئیں گے کہ یہ ان گناہوں سے کیوں تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے لیے نجات پانا مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے توبہ کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ اپنی روحانی مسیحی زندگی کی بنیاد صرف درجہ سوئم کے ایمان پر رکھیں تاکہ آپ کی پہچان بطور سچے ایماندار ہو۔ آپ کو ایمان کے درجہ چہارم میں داخل ہونا ہے۔ ایمان کے درجہ چہارم پر آپ کسی قسم کے شکوک و شبہات نہیں رکھتے اور آپ کی تمام باتیں اور اعمال خدا پر پورے بھروسہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسیحی زندگی کی ابتدا سے لے کر ایمان کے درجہ چہارم تک روحانی ایمان کی بنیاد ڈالنے کا عرصہ ہے۔ ایمان کے درجہ چہارم سے اپنے دل کو کامل محبت سے بھرنے کا عمل ہے جو باپ کی بنیاد پر مشتمل ہے۔ ایمان کے درجہ چہارم پر اگر آپ جسم کے ان کاموں کو ترک کرتے ہیں جو آپ کی فطرت کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور مستقل طور پر روح کے پھل پیدا کرتے ہیں تو آپ ایمان کے درجہ پنجم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ اس وقت سے باپ ہر کسی کی مہک خوشی سے قبول کرنے لگتا ہے اور وہ زیادہ کامل اور خوبصورت ہو جانے کی بنیاد پر ہر ایک کو شفاف بناتا اور نئے یروشلم میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک وسیع نظر میں ہم درجہ اول، دوئم اور سوئم کو ایک گروپ اور درجہ چہارم اور پنجم کو ایک گروپ کے ارکان کے طور پر معیار یہ ہے کہ جسم سے تعلق رکھتے ہیں یا روح سے۔ اگر آپ ایمان کے اول، دوئم اور سوئم درجہ پر ہیں تو آپ جسمانی ایمان رکھتے ہیں، اور اگر آپ درجہ چہارم یا پنجم میں ہیں تو آپ روحانی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے درجہ چہارم اور پنجم میں خدا آپ پر اپنے سچے بیٹے بیٹیاں ہونے کی مہر لگا دیتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایمان کے درجہ سوئم اور چہارم میں اس قدر فرق ہے جس طرح آسمان اور زمین میں، جس طرح اس زمین پر جوابات اور برکات حاصل کرنا اور آسمان پر جلال پانا۔ آپ غلط نہ سمجھیں اور نہ سوچیں کہ فردوس اور آسمان کی پہلی سلطنت میں آسمان زمین جیسا فرق ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایمان کے درجہ چہارم، درجہ پنجم یعنی آسمان کی تیسری سلطنت اور نئے یروشلم میں آسمان اور زمین کا سا فرق ہے۔ صرف ایمان کے درجہ سوئم اور تیسری سلطنت میں آسمان اور زمین جیسا فرق ہے۔ سکونت کے لیے آسمان کی دوسری سلطنت اور تیسری سلطنت میں آسمان اور زمین جیسا فرق ہے۔ دراصل تمام وعدے اور برکات جو بائبل مقدس میں مرقوم ہیں وہ ان کے لیے ہیں جو ایمان کے درجہ چہارم یا اس سے اوپر جا چکے، یعنی روحانی لوگوں کے لیے۔ اگر آپ ایمان کے درجہ پنجم میں چلے جاتے ہیں تو آپ تمام برکات بھرپور طریقہ سے حاصل کریں گے۔
بائبل مقدس میں برکات کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن آپ آئیں گے اسی صورت میں جب ایمان لائیں گے اور دعا کریں گے۔ آپ ان سب کو حاصل نہیں کرتے۔ تو پھر کیا خدا کا کلام غلط ہے؟ خدا کا کلام بالکل سچ ہے۔ یہ الفاظ ان کے لیے ہیں جو ایمان کے درجہ پنجم یا اس سے بھی اوپر ہیں۔ وہ برکات خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہیں۔ تو پھر کیا یہ برکات ایمان کے درجے اول، دوئم اور سوئم کو نہیں ملیں گی؟ ان کو بھی ملتی ہیں۔ وہ جب خدا پر ایمان لاتے اور دعا کرتے ہیں تو پا لیتے ہیں، لیکن یہ بہت کم رفتار ہے اور وہ بہت کم پاتے ہیں۔ لیکن وہ جو درجہ چہارم پر یا اس سے اوپر ہیں، وہ اسی قدر پائیں گے جس قدر چاہیں گے یا مانگیں گے۔ اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روح میں داخل ہونے سے قبل آپ کے لیے برکات نہیں ہیں، تاہم ایمان کے درجہ سوئم کے اوپر آپ صرف جزوی برکات پا سکتے ہیں۔ انہیں بڑھانے کے لیے آپ خدا کے سامنے درست عمل کریں۔ اس نقطۂ نظر سے آئیں، ان لوگوں کی برکات تفصیلاً دیکھیں جو پورے روح میں ہیں۔ سب سے بڑھ کر پورے روحانی لوگ ہر چیز فوراً پائیں گے جس کے لیے دعا کریں گے۔ وہ ان چیزوں کا بھی جواب پاتے ہیں جو وہ نہیں مانگتے بلکہ صرف دل میں خواہش کرتے ہیں۔ خدا قادر مطلق جانتا ہے کہ انہیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، چنانچہ ان کے واسطے پہلے ہی چیزیں تیار کر رکھتا ہے اور ہر وقت انہیں مہیا کرتا ہے۔ جیسے کہا گیا ہے، یہوہ جری، البتہ وہ جو ایمان کے درجہ پنجم پر ہیں وہ ہر چیز حاصل کریں گے جو وہ خدا سے نہیں مانگیں گے بلکہ صرف دل میں خواہش کریں گے۔ لیکن خدا ہمیں مانگنے کو کہتا ہے، پس ہمیں مانگنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو وہ بغیر مانگے ہی دے دیتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اس واسطے وہ انہیں دینے کے لیے پہلے ہی چیزیں تیار کر کے رکھتا ہے اور ان کے مانگنے سے پہلے ہی انہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی بات ان کے دل میں ہو تو خدا انہیں جواب دے دیتا ہے، لیکن اگر ضرورت بڑی ہو تو وہ صرف باپ سے مانگیں گے، اے باپ مجھے یہ چیز فلاں وقت پر چاہیے۔ اگر وہ صرف اسی طرح مانگیں، جواب خود بخود اسی دن یا اسی ہفتہ میں مل جاتا ہے۔ پھر اگرچہ مانگ بڑی ہو تو وہ کس طرح جواب پا سکتے ہیں؟ جب میں نے 23 سالوں کے جوابات پائے تو میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ جوابات مجھے کس نے دیے ہیں؟ آپ نے کس طرح جانا اور مجھے یہ چیزیں دینے کے لیے آئے؟ ان کے دل میں یہ 10 سال یا 5 سال پہلے آیا تھا۔ ان میں سے کچھ نے کہا انہوں نے صاف آواز سنی اور یہ تیار کیا، اور اب ان پر یہ دینے کے لیے زور پڑا تو انہوں نے دے دیا۔ خدا نے انہیں یہ کرنے کے لیے 10 یا 5 سال پہلے تیار کیا تھا، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ پورا روحانی آدمی 10 یا 5 سال بعد کیا دعا کرے گا۔ وہ پہلے ہی سے بڑے پیمانے پر چیزیں تیار کر رکھتا ہے اور وقت آنے پر اس آدمی کو دے دیتا ہے۔ یہ 1 یا 2 بار نہیں ہوتا، ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ یہ صرف میرے ہی متعلق نہیں، ہر اس شخص کے لیے ہے جو بائبل مقدس کے مطابق پورے روح میں ہے۔ آپ نے آستر کے معاملہ میں دیکھا کہ خدا نے پہلے ہی ہر کام کر دیا، اور آستر اور یہودیوں کو بچانے کے لیے بادشاہ کو تاریخ پڑھنے پر اکسایا۔ آج کا حوالہ زبور 37 اس کی 4 آیت ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنے آپ کو خداوند میں مسرور رکھنے سے مراد ہے کہ آپ خداوند میں خوشی اور اطمینان پائیں گے۔ بے شک ایمان کے ہر درجہ پر خداوند مسرور رہنے کی وسعت دے سکتا ہے، لیکن اوپر سے آنے والی خوشی پانے کے لیے آپ کو ایمان کے درجہ پنجم، ایمان کے کامل درجہ میں ہو کر خدا کو خوش کرنا ہے، اور یہ صرف جز وقتی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خدا کو ہمیشہ دن رات خوش رکھیں جب تک خداوند آ نہیں جاتا۔ وہ جو خداوند کا پسندیدہ درجہ رکھتے ہیں وہ یہاں تک کہ جو دل میں خواہش کریں گے اس کا جواب فی الفور پائیں گے۔ جب آپ مکمل روح میں جاتے ہیں تو آپ مانگتے ہی فوراً جواب کس طرح پا سکتے ہیں؟ ہمارا خدا عدل کے قانون کے مطابق ہمیشہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ عدل کا قابل قبول معیار 7 روحوں کے ناپ تول میں پورا اترنا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اس وقت جوابات اور برکات حاصل کر سکتے ہیں جب اپنے ایمان کے اندازہ پر پورے اتریں، جب 7 روحیں ہمارے ساتھ پہلوؤں کا اندازہ کرتی ہیں، مثلا ایمان، خوشی، دعا، شکر گزاری، احکامات کی بجاوری، وفاداری اور محبت۔ مثال کے طور پر، اگر ایک شخص جو ایمان کے درجہ سوئم پر ہے بہت زیادہ دعا کرتا ہے لیکن اس کے دل میں خوشی نہیں، یا بڑی وفاداری سے خدا کے لیے کام کرتا ہے مگر شکر گزاری نہیں کرتا بلکہ صرف شکایات کرتا ہے، اور جب روحیں اس کا ناپ تول کریں گی تو جتنی اس میں کمی ہوگی اسی قدر اس سے جواب دیر سے ملے گا۔ آپ میں سے بہت سے جو ایمان کے درجہ سوئم پر ہیں اور بہت دعا کرتے ہیں مگر جواب نہیں پاتے، پھر 7 روحوں کی نظر میں آپ کی دعا بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کبھی خوش نہیں ہیں، یا شکر گزاری نہیں کرتے، یا وفاداری میں کم ہے، تو آپ 7 روحوں کے ناپ تول پر پورے نہیں اترے۔ ایمان کے اول، دوئم اور سوئم درجہ کا اندازہ اس کے اپنے ایمان کی پیمائش سے لگایا جاتا ہے، لیکن ایمان کا چوتھا اور 5واں درجہ نہیں ناپا جاتا۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ 7 روحوں کے ناپ تول پر پورے اترتے ہیں، چنانچہ وہ ہمیشہ جواب پاتے ہیں۔ ان میں کوئی خامی نہیں، البتہ روحوں کے ملاحظہ میں رہ کر جو روح میں ہیں ہمیشہ معیار پر ہیں۔ وہ جو پورے روح میں ہیں وہ معیار پر پورے ہیں، وہ اگر دل میں کوئی چیز رکھیں تو بھی جواب پاتے ہیں، لیکن وہ جو پورے روح میں جا چکے ہیں پہلے سے پاک ہیں، وہ خدا کے خلاف گناہ کی دیوار نہیں رکھتے، ان کے دل بھی پوری طرح سچائی کے پھلوں سے بھرے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ 7 روحوں کی پیمائش پر پورا اترتے ہیں۔ البتہ جو روح میں یا پورے روح میں ہوتے ہیں ان میں توبہ کی کوئی کسر باقی نہیں ہوتی، وہ بدی کی تمام اقسام کو پہلے ہی ختم کر چکے ہیں اور کلام اور نور میں رہ رہے ہیں، بس ان میں توبہ کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں رہتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل توبہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ انہیں دوسری روحوں کے لیے توبہ کرنا ہوتی ہے، اور انہیں دوسرے لوگوں یا اپنے خاندان کے افراد کی خاطر دعا کرنی ہوتی ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے انہیں کسی چیز کی توبہ نہیں کرنا ہوتی، کیونکہ وہ کلام کے مطابق نور میں رہتے ہیں۔ اس سبب سے وہ فی الفور جواب پا سکتے ہیں۔ مزید برآں، ان کا دل جو خدا کے دل سے مشابہت رکھتا ہے، اس کے ساتھ وہ صرف وہی چیزیں مانگتے ہیں جو خدا کو پسند ہوتی ہیں، اس لیے جب وہ ہمیشہ بھرپور جواب پاتے ہیں تو یہ عدل کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہوتا۔ میں سوچتا ہوں کہ اب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں۔ جب آپ خدا کے سامنے کچھ بوتے ہیں تو روحانی 30 یا 60 گنا پائیں گے، اور جو پوری طرح روح میں ہیں وہ 60 اور 100 گنا کاٹیں گے۔ وہ جو پوری طرح روح میں ہیں وہ روح القدس کی آواز کو 100% سنیں گے، وہ خدا کے دل کی تہ کی باتوں کو بھی سمجھیں گے، چنانچہ وہ ہر حال میں سمجھنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب 10 آیت کہتی ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ اگر آپ صرف روح القدس کی آواز سن سکتے ہیں تو آپ ہر بات میں خوشحال رہیں گے۔ اگر آپ خطرناک راستہ پر جا رہے ہیں تو وہ آپ کو اس راستہ پر جانے سے منع کر دے گا اور برکت کا راستہ بتائے گا۔ اگر کوئی پیچیدہ مسائل ہوں تو بھی وہ ان کا حل بتائے گا۔ امثال 16 باب اور 9 آیت میں یوں لکھا ہے، آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ان کے متعلق بھی ہے جو روح کے درجے چہارم یا اس سے اوپر ہیں۔ درجہ سوئم پر وہ منصوبے باندھتے اور وہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ البتہ بعض چیزیں ٹھیک نہیں رہتی، لیکن ان کے معاملہ میں جو ایمان کے درجہ چہارم پر ہے، گو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے منصوبہ باندھتے ہیں، لیکن خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں ہدایات جاری کرتا ہے، چنانچہ وہ خوشحال ہیں۔ بے شک کہ وہ اپنی سوچ سے منصوبے باندھتے ہیں، لیکن عمل روح القدس کی تحریک سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ کبھی روح القدس کی رہنمائی کو نہ سمجھیں اور غلط راستہ پر چل نکلیں، یہ سوچ کر کہ یہ درست راستہ ہے، تو خدا انہیں روک دیتا ہے۔
جب خدا انہیں روکتا ہے تو انہیں احساس دلاتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، کیونکہ اگر وہ نہ سمجھے تو وہ اسی راستہ پر قائم رہیں گے۔ اس لیے خدا انہیں احساس دلاتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، اور غالباً یہ راستہ فریبی ہو سکتا ہے۔ خدا انہیں صاف دیکھنے اور سمجھنے دے گا تاکہ یہ راستہ غلط ہے اور وہ واپس آ سکیں۔ اگر آپ صرف آواز کی فرما برداری کر سکیں، آپ ہر وقت خوشحال رہیں گے، لیکن روح القدس کی آواز کو صاف صاف سننے کے لیے آپ کو یقیناً جھوٹ کو باہر نکالنا ہوگا۔ اس بات کو قائم رکھنے کے لیے کہ آپ نے جھوٹ کو نہیں نکالا، آپ کے اندر نفسانی سوچیں باقی ہیں۔ چنانچہ دشمن شیطان اور ابلیس آپ کو دھوکہ دینے اور غلط راستہ پر لے جانے کے لیے انہی نفسانی خیالات کے ذریعے کام کرتا رہتا ہے۔ پہلے خیال آتا ہے اور دل بدل دیتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی نفسانی خیال نہیں رکھتے تو آپ پر کام کرنے کے لیے ابلیس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل روح ہے۔ روح القدس روحانی راہ پر چلنے اور روح القدس کی راہ پر چلنے کے لیے آپ کے دل کو تحریک دیتا ہے، تاکہ آپ پر شیطان کا کوئی کام یا کوشش کارگر نہ ہو، کیونکہ آپ براہ راست روح القدس سے ہدایات پا رہے ہیں۔ خدا باپ آپ کے راستوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ روح القدس کی آواز سن سکتے اور رہنمائی پا سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنے دل سے گناہ اور بدی کو نکال سکیں اور بطالت کو دلوں سے صاف کریں اور خالص عمل کریں۔ اگر آپ صرف ایمان کے درجہ چہارم میں جائیں تو آپ اپنے پاک دل سے روح القدس کی آواز سن سکتے ہیں، تاکہ آپ صاف شناخت کر سکیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ ایمان کے درجہ پنجم میں آپ واضح طور پر باپ کے دل اور مرضی کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کیوں کوئی خاص کام کرنا چاہتا ہے۔ ایمان کے درجہ پنجم میں جب آپ اس کی گہری سمت میں جاتے ہیں، آپ کو 100% احساس ہو جائے گا اور طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ باپ کیا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر یوسف کے معاملہ میں، جو ہماری جمعہ کی رات بھر عبادت کا مضمون ہے، برا مہربانی سوچیں کہ جب وہ اپنے بھائیوں سے ملا تو اس نے کیا کردار ادا کیا۔ یوسف لڑک پن میں ہی اپنے بھائیوں کے بغض اور حسد کے سبب مصریوں کے ہاتھ غلامی کے لیے فروخت کر دیا گیا تھا، لیکن ان حالات میں بھی خدا کی نگرانی میں وہ ہر قسم کی مشکلات پر غالب آیا اور مصر کا وزیر اعظم بنا۔ آخر وہ اپنے بھائیوں سے ملا جنہوں نے 22 برس قبل اسے فروخت کر دیا تھا۔ لمبا عرصہ قبل یوسف نے اپنے بھائیوں سے رحم مانگا ہوگا، لیکن اب وہ ایک مضبوط قوم میں صاحب اختیار بن چکا تھا، اور اس کے بھائیوں کو یہ احساس کیے بغیر اس کے سامنے کچھ خوراک کی خاطر جھکنا تھا کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے۔ اگر یوسف ایمان کے درجہ چہارم پر تھا تو وہ یقیناً یہ احساس کر سکتا تھا کہ ان حالات میں خدا کی نظر اس پر ہے اور خدا نے اسے جمع رکھا ہے۔ جیسا کہ جب وہ بچہ ہی تھا اس نے خواب دیکھا، خدا نے اسے سرفراز کیا، اسے اپنے بھائیوں کو معاف کرنا تھا، مگر اسے ان کو توبہ کے لیے رہنمائی کرنا تھی۔ وہ ان چیزوں کو واضح طور پر سمجھ سکتا تھا، یہ بھی کہ وہ ایمان کے درجہ چہارم پر تھا، لیکن الہام جو یوسف نے اپنے دل میں پایا وہ اس سے زیادہ بڑا تھا۔ اسے توبہ کے لیے اپنے بھائیوں کی رہنمائی کرنا تھی، اور وہ طریقہ کار بھی سمجھتا تھا کہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے کیسے ان کی رہنمائی کرے۔ مثال کے طور پر اگر وہ ان پر ظاہر کر دیتا کہ میں ہی وہ یوسف ہوں جسے تم نے فروخت کر دیا تھا، اب تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اس طرح اس کے بھائی خوف زدہ ہو جاتے اور یقیناً توبہ کر لیتے، لیکن یہ توبہ صرف خوف کے سبب ہوتی، اسے مکمل سچی اور دلی توبہ نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا یوسف نے اپنے بھائیوں کو تہہ دل سے توبہ کروانے اور بدسلوکی سے منع کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ یوسف نے اپنی شناخت نہ کروائی بلکہ تھوڑی دیر کے لیے انہیں قید کر لیا، پھر اس نے بھائیوں میں سے ایک کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس نے کئی اقسام کے حالات بنائے۔ اس عمل میں اس کے بھائی اسے بھائیوں میں ہر ایک کی قدر و قیمت بتاتے ہیں۔ ان کو یہ بھی یاد آیا کہ انہوں نے اپنے ایک بھائی کو فروخت کر دیا تھا اور دل سے توبہ کی۔ انہیں احساس ہوا کہ انہیں اپنے بھائی کو فروخت کرنے کی سزا مل رہی ہے۔
یہ ہونے تک یوسف کی حیران کن ذہانت اور حکمت کا ایک ایک لفظ اور ہر ایک عمل ایسے حالات پیدا کرنے کا سبب بنا رہا۔ شاید آپ بہت حیران ہوں کہ جب آپ اس کے متعلق پیدائش کے واعظ سنیں، یہ روح القدس کے کام کی وہ اقسام ہیں جن کا تجربہ آپ ایمان کے درجہ پنجم پر کرتے ہیں۔ آدمیوں کے لیے روح القدس کی اگلی برکت یہ ہے کہ ابلیس انہیں ایک بار بھی نہیں چھو سکتا۔ It is these kinds of works of the Holy Spirit that you experience in the fifth level of faith. جب میں نے ایمان کے درجہ پنجم کے مندرجہ ذیل طاقتور کاموں کے بارے تشریح کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ امراض، جراثیم اور معذوریاں ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی جو پورے طور پر روح میں جا چکے ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کی بیماریوں اور معذوریوں کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ بدروحوں کو بھی نکال سکتے ہیں۔ They can also drive away demons. کیونکہ روح القدس کا اختیار صرف پاک اور نیک دل سے آتا ہے۔ تاریکی کی قوت کسی ایسے شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جو پورے طور پر روح القدس میں جا چکا ہو۔ پہلا یوحنا 5:18 میں مرقوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ کیونکہ کوئی گناہ یا بدکاری ہے ہی نہیں جس کا الزام لگایا جائے۔ دشمن ابلیس اور شیطان ان پر کسی قسم کی آزمائش یا مشکل نہیں لا سکتا۔ پھر آپ میں سے بعض یہ سوچ سکتے ہیں کہ پطرس کیوں قید ہوا اور پولس رسول قید کیوں ہوا اور اسے کوڑے کیوں مارے گئے؟ اگرچہ وہ جیل میں گیا لیکن اس پر کوئی مصیبت نہ آئی کیونکہ اس کی حفاظت یوسف کی طرح خدا سے تھی۔ پر اسے کوڑے کیوں مارے گئے؟ ان چیزوں کے وسیلہ وہ زیادہ سے زیادہ پاک ہوتا گیا۔ وہ ابتدا میں پاک نہیں تھا۔ آزمائش کے ان اوقات سے اس کی بدی بار بار نکلتی رہی اور وہ پاکیزگی اور ایمان کے درجہ چہارم اور پنجم میں داخل ہو گیا۔ جب پطرس اور پولس ایمان کے درجہ پنجم میں گئے تو بے شک وہ جیل میں گئے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پولس آزادی سے انجیل کی منادی کر سکتا تھا اور شہرت والوں سے اسے عزت ملتی تھی، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوا، اسے پیٹا یا ذلیل نہ کیا گیا جس سے وہ انجیل کی مزید منادی نہ کر سکتا۔ جب وہ ایمان کے درجہ پنجم پر پہنچے، کیونکہ انہوں نے اس جہان کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے ان کا جیل جانا فطری تھا۔ لیکن اگرچہ وہ جیل گئے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پولس آزادی سے انجیل کی منادی کر سکتا تھا۔ یسوع کے معاملہ میں بھی بہت سے شریر لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب تک اس کی گرفتاری کا وقت نہ آیا وہ براہ راست اسے تکلیف نہ دے سکے یا اس کے خلاف کھڑے نہ ہو سکے۔ جب یسوع سامنے نہ ہوتا تو وہ کہتے کہ یسوع دھوکے باز ہے اور بال زبول کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اس کے سامنے وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکتے تھے اور نہ اسے چھو سکتے تھے جب تک خدا نے اسے اجازت نہ دی۔ میرے معاملہ میں بھی میری پوری طرح روح میں آنے کے بعد بے شک مجھے ایذا دینے والے اور تہمت لگانے والے لوگ تھے۔ کسی نے میرے سامنے کچھ نہیں بولا۔ بعض لوگوں نے میری غیر موجودگی میں کلیسیا کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بہت سی جھوٹی افواہیں پھیلائیں، لیکن جب وہ میرے سامنے آتے بالکل خاموش رہتے۔ میرے سامنے کبھی کسی نے مجھے نہ تکلیف دی اور نہ مجھے چھوا۔ دوسرے ممالک میں مجھے تنگ کرنے کے لیے کبھی کوئی میرے سامنے کھڑا نہیں ہوا۔ کوئی شریر مجھے چھو نہیں سکتا۔ ان کو یہ وہاں کرنا ہوتا ہے جہاں میں نہیں ہوتا، لیکن جب میں موجود ہوتا ہوں خدا کے فضل اور حفاظت سے کوئی کچھ نہیں کرتا۔
بے شک دشمن ابلیس اور شیطان ان لوگوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتا جو پوری طرح روح میں جا چکے ہیں۔ اس دنیا پر اختیار ملنے کے سبب سے وہ ان کے لیے مسائل پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے۔ جو پوری طرح روح میں جا چکے ہیں اور خدا کی بادشاہی کی طرف مزید پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتا رہتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ابلیس ان کامل روحانی لوگوں کو روکنے کی کتنی بھی کوشش کرے، خدا ایسا ہونے کی اجازت نہیں دیتا، بس ان کے سر کے ایک بال کا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن خدا کامل روحانی لوگوں کی آزمائش کے لیے بعض اوقات اجازت دے بھی دیتا ہے، تب دشمن ابلیس اور شیطان ان کے خلاف چڑھائی کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خدا عدل کے ساتھ اپنی بادشاہی کی تعمیل چاہتا ہے، یا ثابت کرنے کے لیے کہ ان لوگوں کے پاس خدا کی طرف سے عظیم قوت حاصل کرنے کے لیے مناسب برتن ہیں۔ مثال کے طور پر پطرس اور پولس رسول کے معاملہ میں وہ پہلے ہی ایمان کے درجہ کی پوری حد تک پہنچ چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک خداوند کے نام میں ایذا اور مشکلات جھیل رہے تھے اور آخرکار شہید ہو گئے۔ ابتدائی کلیسیا کے ارکان بھی اگرچہ شہید ہوئے، وہ حقیقتاً پورے روح میں نہیں تھے۔ ان کے جرائم بھی ایسے نہیں تھے کہ انہیں سزا دی جاتی یا قتل کر دیا جاتا، لیکن یہ عدل کے قانون کا تقاضا تھا تاکہ مزید روحیں بچائی جائیں، اور ایمانداروں کے خون کی قیمت سے اس انجیل کی منادی مزید جگہوں پر ہو۔ بے شک جو ایمان کے ساتھ شہید ہوئے انہوں نے آسمانی بادشاہت میں بڑی عزت پائی، جس کا موازنہ وقتی دنیاوی مشکلات سے نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں کہ وہ جو ایمان کے درجہ اول یا دوم پر ہیں خداوند کے نام کی خاطر شہید ہوئے، وہ ایمان کے درجہ چہارم یا اس سے اوپر کے لیے شناخت کر لیے جائیں گے اور آسمان کی تیسری سلطنت یا اس سے اوپر جائیں گے۔ یہ ہے عدل۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ آسمان کی تیسری سلطنت یا اس سے اوپر کیسے جا سکتے ہیں اگرچہ وہ ایمان کے درجہ اول میں رہ کر بھی جسم رکھتے ہیں؟ اگر وہ خداوند کے نام میں شہید ہو جائیں، اس سے زیادہ پاکیزگی پانے کے لائق ٹھہرتے ہیں جو حاصل کرنے میں 1 یا 2 سال درکار ہوتے ہیں۔ وہ اس قسم کا برتن رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ خداوند کے نام میں شہید ہوئے وہ قبل از وقت مر گئے، اس لیے وہ جو خداوند کے نام میں شہید ہوئے وہ کم از کم آسمان کی تیسری سلطنت میں جائیں گے۔ اگر پطرس جیسے مرد خدا شہید ہوئے تو وہ اپنے کیے سے کہیں بڑھ کر انعامات اور عزت پائیں گے۔ لہٰذا جب آپ بائبل مقدس پڑھیں آپ کو پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ پولس رسول کو سنسار کیا گیا اور وہ اپنی صفائی کے وقت کے دوران روح میں جانے سے قبل زندہ ہو گیا، لیکن پوری طرح روح میں آنے کے بعد کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچا سکی، یہاں تک کہ جب لوگوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی اور جب وہ گرفتار ہو کر جیل گیا، حتیٰ کہ 40 لوگوں نے پولس کے قتل کیے جانے تک کچھ نہ کھانے کی قسم کھائی تھی۔ خدا نے اسے ان تمام چیزوں سے بچا لیا۔ یہاں تک کہ جب وہ حاکموں کے سامنے کھڑا تھا وہ اسے مارنے کا کوئی بہانہ نہ ڈھونڈ سکے۔ اس کے برعکس انہوں نے اس کی باتیں سنی۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ پوری طرح روح میں جا چکا تھا، حتیٰ کہ جب اسے روم سے جلا وطن کیا گیا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوا۔ وہ جہاز میں ریاستی مجرم کی حیثیت سے سوار تھا۔ سمندری طوفان کے باعث بحری جہاز تباہ ہو گیا، لیکن صرف فرد واحد پولس کی وجہ سے جہاز پر سوار سب لوگ، جن میں رومی سپاہی بھی شامل تھے، بچ گئے۔ جب وہ جزیرہ پر پہنچے تو لوگوں نے بھی اسے خدا سمجھا۔ خدا نے اس طرح کام کیا کہ جزیرہ کے باشندے جو پولس کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے، انہوں نے پولس کو خدا سمجھا۔ پولس رسول کو زہریلے سانپ نے کیوں ڈس لیا؟ یہ خدا کی طرف سے اجازت تھی۔ بے شک اسے سانپ نے ڈسا تھا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن موقع پر موجود لوگوں نے سوچا کہ یہ گنہگار تھا اور جلد مر جائے گا، لیکن وہ سانپ کے ڈسنے کے بعد بھی نہ مرا۔ چنانچہ انہوں نے اسے خدا کی مانند سمجھا، انہوں نے اس کی خدمت اچھی طرح کی، اس کی دعا سے جزیرہ کے باشندوں نے شفا پائی۔ انہوں نے اس کی بڑی خدمت کی، ان کے روم واپس جانے کے لیے ایک جہاز بھی بنایا، کیونکہ وہ کامل روحانی آدمی تھا۔ تمام چیزیں اس کے بھلے کے لیے کام کرتی تھیں اور وہ خوشحال تھا۔ اس نے کسی ضلالت کا منہ نہ دیکھا۔ ایک کامل روحانی آدمی کے باعث تمام لوگ بچ گئے اور انہیں برکت ملی۔ اگر مکمل روحانی آدمی جو بے عیب اور بے داغ ہوں وہ بھی بلا وجہ مصیبت اٹھائیں اور وفادار دل اور محبت کے ساتھ اس پر غالب آئیں تو دشمن ابلیس اور شیطان ان پر اثر نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ تب بھی نہیں جب خدا انہیں مزید برکات دیتا ہے اور خدا کی قدرت بڑھتی ہے۔
اسی طرح بعض اوقات خدا وقتی طور پر شریروں کو کامل روحانی لوگوں کے خلاف مشکلات کھڑی کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ اپنی نگرانی میں ان پر اپنی زیادہ قدرت برسائے اور انہیں زیادہ جلال بخشے۔ In case of Joseph, یوسف کے معاملہ میں خدا اس کے ساتھ تھا، and even though he went اور حالانکہ وہ جیل چلا گیا تھا، it was his یہ refinement خدا کی نگرانی میں اس کی صفائی کا وقت۔ آخر کار وہ مصر کے بادشاہ کا نائب بنا، اپنے خاندان کو محفوظ کیا اور خدا کی قوت کو قائم کرنے کے لیے بنیاد ڈالی۔ ایوب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ شیطان نے اس پر الزام لگایا اور اس معاملہ میں خدا یا تو مصائب کی منظوری دے سکتا تھا یا انکار کر سکتا تھا۔ یعنی اگر ایوب نے کوئی گناہ کیا ہوتا تو اسے مصیبت کو قبول کرنا تھا، لیکن ایوب نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ کلام کے مطابق چلتا تھا اور اس نے کوئی بدی نہ کی تھی۔ چنانچہ جب شیطان نے اس پر چڑھائی کی تو خدا انکار کر سکتا تھا، لیکن خدا نے اسے قبول کر لیا۔ اس نے کیوں اجازت دی؟ خدا ایوب کی ظرف کو جانتا تھا۔ یہ ایوب کے لیے موقع تھا کہ اپنی فطرت میں سے برائی کو تلاش کر کے باہر نکالے تاکہ مزید مستقل برکت پائے۔ یہ بھی خدا کی محبت تھی۔ اسی لیے خدا نے شیطان کا حملہ منظور کر لیا، لیکن جب کوئی گناہ کرتا ہے اور شیطان اس پر الزام لگاتا ہے، خدا کو حملہ منظور کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ اگر خدا کسی کے گناہ کے بغیر ہی اس کی آزمائش کی منظوری دیتا ہے، even without any sins, یہ عظیم برکات کی جانب آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ آزمائشیں آپ پر آپ کے ظرف کے مطابق آئیں گی۔ let me conclude the message. ناظرین و سامعین، آج میں نے واضح کیا کہ کامل روحانی لوگ کس قسم کی برکات پائیں گے۔ جو میں نے آج تشریح کی، اس کے علاوہ ہمارے لیے بہت سی برکات ہیں جو ہمارے پوری طرح روح میں جانے کے بعد ہمارے واسطے ہیں۔ ہم اس سب کا بیان نہیں کر سکتے۔ جب میں نے ایمان کی درجہ چہارم کی تشریح کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اندر آتے اور باہر جاتے ہوئے اور اپنے خاندان، کام، کاروبار اور ہر جگہ مبارک ہوں گے، اور آپ کے حلقہ احباب کے لوگ بھی آپ کے ساتھ برکت پائیں گے اگر آپ صرف ایک روحانی آدمی بن سکیں تو۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اندر آتے ہوئے اور باہر جاتے ہوئے مبارک ہوگے۔ اگر آپ ایک روحانی اور کامل روحانی شخص کے ساتھ ہیں تو آپ اپنے کام کی جگہ اور کاروبار پر مبارک ہوں گے۔ اگر آپ کے کاروبار میں ایک سے زیادہ روحانی لوگ ہیں، آپ کا کاروبار تیزی پکڑے گا اور بڑھ جائے گا۔ جیسے کہا گیا ہے، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آپ اپنے گھرانے کو انجیل کی خوشخبری دینے کے قابل ہو جائیں گے اور برکت اور لعنت کرنے کا اختیار لینا شروع کر دیں گے۔ اگرچہ آپ خدا کے ساتھ پوری طرح نہیں بھی چل سکتے، یہ برکات ایمان کے درجہ چہارم سے ایک ایک کر کے ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایمان کے درجہ پنچم پر یہ مکمل طور پر مل جاتی ہیں۔ لیکن ان برکات سے بڑھ کر بہت قیمتی اور بہت بڑی برکت جلال ہے جو نئی یروشلم میں آسمان کی ابدی بادشاہت میں ملے گا۔ وہ آسمانی بادشاہت کی انتہائی جلالی رہائش گاہ میں جائیں گے اور خدا اور خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ نئی یروشلم کے اس جلال کے متعلق میں تشریح کرنا اگلے پیغام میں جاری رکھوں گا۔ تب ایمان کے اندازہ کا مکمل سلسلہ 27ویں پیغام پر ختم ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کے جہان پر اپنا عکس چھوڑیں گے جو نور ہے، اور آپ کو بڑی محنت سے تبدیل کرنا ہے تاکہ آپ بے عیب اور بے داغ ہوتے ہوئے جلدی سے ایمان کے پورے اندازہ تک پہنچ جائیں۔ اس لیے میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں، آپ تمام برکات پائیں جن کا خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ آخرکار آپ جلالی نئی یروشلم میں رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی غربت جاتی رہے گی اور آپ دولت، صحت اور خاندان کی بشارت اور اپنے بچوں پر خداوند کی برکات کو وصول کریں گے۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام جی سی این دیکھنے والوں پر بھی
جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں، اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔
اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔ آمین۔